नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, दर हकीकत मौजूदा हुकूमत को सख्त अपोजिशन की जानिब से मज़ामत का सामना है, और वो मुआशी हो या सियासी हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो मुखालफिन का सामना है वो उनके माजी में किए गए दावों और वादों की वजह से। लेकिन माजी में साबिक़ हुक्मरानों ने जो कुछ भी सियासी मैदान में या मुआशी मैदान में किया वो भी काबिल बहस है। हुकूमत का खजाना खाली, दूसरी जानिब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान पर जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो शराइत आयद किए गए उनको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के लिए खजाना खाली होने की वजह से उन्होंने मौजूदा बजट 2019-20 के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस का जो नफाज किया, उसकी वजह से ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। दूसरी जानिब है कि हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मुतमईन करना चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक बाब है जो हमारा माजी दागदार करता है उसको मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया जाए, ताकि दुनिया हम पे उंगली उठाने का मौका ना मिल सके। लेकिन दर हकीकत इसके पीछे क्या मसाइल है, उसी पे आज हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारी इस गुफ्तगू का जो हिस्सा बनेंगे, सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं ज़ुबैर हबीब साहब, जो कि CPLC की चीफ हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर आदमी हैं और मेरे ख्याल में मीडिया पे कम ही आते हैं, लेकिन शुक्रिया साहब क्या आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दूसरे मेहमान हैं जावेद बलवानी साहब, जो कि आप एक इस तरह कर सकते हैं कि ताजरों के बहुत बड़े रहनुमा भी हैं और एक बहुत ज़्यादा एक्टिव आदमी हैं, जो कि हुकूमत को भी जो है टफ टाइम देते हैं अपनी और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात या उनके मसाइल को हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब। मेरे तीसरे मेहमान हैं रिजवान इरफान साहब, ये नौजवान ताजिर हैं जो कि ताजिर एक्शन कमेटी जो कायम हुई उसके रूह रवा भी हैं, सरकर्दा लीडरान हैं ताजिर के, जो कि मौजूदा हड़ताल हुई उसको एक्टिव करने में, फाल करने में सबसे ज़्यादा जो है रिजवान इरफान की मेहनतें इसमें शामिल थी। तो ये तीनों मेहमान आज हमने अपने स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि दर हकीकत इसके पीछे जो मैंने आपको बताया क्या है। लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे चाहूँगा कि एक छोटा सा हम एक पैकेज देखते हैं और उस पैकेज के बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम में वापस आते हैं। बजट बजट और बजट का ही हर तरफ शोर है। वफाकी बजट को मंजूर हुए 2 हफ्ते से जायद हो गए हैं, लेकिन ताजिरों और सनतकारों की जानिब से रद्द-ए-अमल के तौर पर एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन FBR शब्र ज़ैदी ने कराची के दौरे के दौरान ताजिरों से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्त व शुनीद हुई, लेकिन अफसोस की बात है कि अंजाम वही हुआ जिसकी तवक्को थी, जिसका इज़हार ताजिरों ने गवर्नर हाउस से बाहर निकलते ही अपने मनफी तासुरात से मीडिया को आगाह किया। हुकूमत से मुज़ाकरात के नाकाम होते ही ताजिरों ने रद्द-ए-अमल के तौर पर ताजिर एक्शन कमेटी के बैनर्स तले 13 जुलाई को 3 रोज़ा शटर डाउन हड़ताल की कॉल देकर इस पर अमल दरामद करके हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात ताजिरों का 2 हिस्सों में तकसीम होना था, जो कि यकीनी तौर पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और PTI के रुकन सूबाई असेंबली खुर्रम शेख ज़मान की कोशिशों का नतीजा था। ज़राए कहते हैं कि हुकूमत वक्त को टास्क दिया गया है कि नए पाकिस्तान में मईशत को दस्तावेजी बनाना है, ताकि दुनिया पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आयद करना बंद कर दे। दूसरी जानिब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से अक्टूबर तक पाकिस्तान को मोहलत दी गई है कि वो इन इक़दामात को साबित करे कि मनी लॉन्ड्रिंग के रास्तों को बंद कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत ने ताजिरों की जानिब से की गई हड़ताल के पुष्ट पर सियासी जमातों की ठपकी को करार दिया है। लेकिन दूसरी जानिब यह भी सोचना होगा, क्या मुल्क दुश्मन अनासिर अपनी मजमूम मकासद यानी स्मगलिंग और काला धन के इस्तेमाल का रास्ता रुकने के खतरे के पेश नज़र ताजिरों को गुमराह करके इस ताल पर मजबूर कर रहे हों। हमने इस प्रोग्राम दर हकीकत में जो मैंने आपको इंट्रो दिया और जो हमारे मेहमानों से हमारा तारुफ हुआ, ज़ुबैर हबीब साहब, जावेद बलवानी साहब और रिजवान इरफान साहब, ये तमाम के तमाम मेहमान हमारे यहाँ मौजूद हैं। और हुकूमत की जानिब से जो भी बजट जो आया माली साल 2019 और 20 का, इस दरम्यान में जो भी हुआ उसके बाद कहानी क्या हुई, इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं हुकूमत की जानिब से भी, कुछ इल्ज़ामात ताजिरों की जानिब से भी हैं कि ताजिरों की जो है मुआशी जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिस पर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले आज इस प्रोग्राम को आगाज़ में ही सबसे पहले ज़ुबैर हबीब साहब से, CPLC के चीफ हैं और एक ताजिर भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आप ये क्या समझते हैं कि वफाकी जो बजट आया, इस बजट के बाद जो बड़े ताजिर जिसको कि हम कहते हैं कि जनाब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, इसके अलावा छोटे ताजिर SMEs, इनके अपने मफादात में कहाँ टकराव पैदा हो रहा है?
دیکھیں بلال صاحب، پہلے تو سب سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بحران میں ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. عرصے دراز سے اس ملک میں ہم اخراجات جو ہے وہ ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آمدنی نہیں بڑھ رہی. اب اس کو کس طرح پور کیا جا رہا ہے؟ وہ بورنگ سے پور کیا جا رہا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں کہ اپنا اخراجات کو ہم کم کریں اور اپنی آمدنی کو بڑھائیں. بالکل. تو متواتر جو حکومتیں ہیں انہوں نے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی اور اس طرح سے آج ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں. یا ماضی کے حکمرانوں کی جی بات میں وہی کہہ رہا ہوں، جی ہاں، کہ وہ متواتر چلتا رہا، یہی سلسلہ چلتا رہا. اور ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتے کرتے آج صورتحال یہ ہے کہ جو آمدنی ہماری ہوتی ہے وہ بہت ساری تو ہماری اس فائنینسنگ میں چلی جاتی ہے، سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے جیسے گورنمنٹ کہتی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں چیزیں ہو رہی تھی کہ جو لوگ ٹیکس کے نیٹ میں تھے ان پہ گورنمنٹ جو ہے ہر سال زیادہ بوجھ ڈال دیتی تھی، اور اب گورنمنٹ نے بھی احساس یہ کیا کہ اب ان پہ ہم کتنا بوجھ ڈالیں گے. ظاہر ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آدمی کی ایک ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب حکومت نے یہ محسوس کیا اور بہت عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہمارا، وہ بتا دیتے ریجن میں سب سے کم ہے، تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بڑی ناکامی تھی کہ وہ اور لوگوں کو مزید ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے رفتہ رفتہ. اس وقت جو حالات تھے، اب ہمارے پاس اتنی ڈیفیسٹ تھی، ہم ظاہر آئی ایم ایف کے پاس گئے اور جو ملک کا حال تھا، ہمارے پاس جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ڈوینڈل کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکمرانوں کو فیس کرنی ہوتی ہیں اور ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا کہ وہ رفتہ رفتہ چیزیں کرتے. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پرابلم ہمارا ہے کہ ہم نے یہ جو بھی اقدام کیے ہیں وہ ایک دم سے کیے ہیں. جو کاروبار ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو رفتہ رفتہ ایڈجسٹ کرتا ہے. اگر آپ میرے را مٹیریل، میرا خام مال ہے، اس کی قیمتیں آپ ایک دم سے بڑھا دیں گے 30 40 50%، میں وہ اپنے جو میرے کسٹمرز ہیں ان کو پاس آن نہیں کر سکتا ہوں. تو اس لیے اس وقت ہوا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یک وقت ایک دم سے ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اتنا شور و غل ہے اور دوسرا مارکیٹس ڈسٹربڈ ہیں، کاروبار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی حکومت میں ہوتا ہے، جو اس وقت اکانومی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کو اس میں ایک اور بات دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو 5555 ارب روپے کا جو آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے، جی تو اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ایک سخت اقدامات تو کرنے پڑیں گے نا. دیکھیں کہاں سے اس کو ریونیو دیکھیں سخت اقدامات تو آپ کر رہے ہیں. آپ جبرن تو کسی سے ٹیکس اس لیے نہیں لے سکتے کہ جب کاروبار نہیں چلے گا. اس وقت یہ صورتحال ہے. اچھا، خوش دلی سے کون ٹیکس دینا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ میں مانتا ہوں کہ ٹیکس لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے جی، لیکن ایک سسٹم کے تحت دیکھیں بہت ساری انڈسٹری ہیں جو آپ کی بینکنگ انڈسٹری ہے، آٹوموٹیو انڈسٹری ہے، یہ آرگنائز سیکٹر میں انڈسٹریز ہیں اور میں بھی اس انڈسٹری میں کام کرتا ہوں اور ہم اتنے عرصے سے ٹیکس دے رہے ہیں اور خوشی دے رہے ہیں، بخوشی اسے دے رہے ہیں کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر حکومت جو ہے، آپ دیکھیں کہ ڈالر میں جو روپی کی ڈپریسیشن ہوئی، آپ دیکھیں نا، اس سے کتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا. جو آپ کے را مٹیریلز آ رہے ہیں وہ مہنگے ہو گئے، آپ کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ فائنینسنگ ہے وہ زیادہ ہو گئی، یہاں جو قیمتیں ہیں وہ چڑھ گئی اور آپ کی کوئی آمدنی تو نہیں بڑھی. دیکھیں نا، آج آپ دیکھ لیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آٹوموٹیو انڈسٹری ہے، وہ اس وقت بند آٹوموٹیو انڈسٹریز پہ ڈالر کا سب سے زیادہ افیکٹ آیا. جی بہت افیکٹ آیا بہت زیادہ افیکٹ آیا. دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آدمی کی جو قیمت برداشت ہے اس سے یہ گاڑیاں جو ہیں اسے تجاوز کر گئی ہیں. تو آدمی جو ہے آج کیا کرے گا؟ اچھا گاڑیوں کی تو بات چلیں چھوڑیں، آپ صرف موٹر سائیکل کو دیکھ لیں، جو ایک عام فہم آدمی کے لیے ایک جو بیسک نیسیسٹی ہے، اس کی بھی سیل جو ہے اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1/3 پہ ہے. دوائیں ہیں جو آدمی ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک اسینشل ہے زندگی کا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں دواؤں کی سیل میں کہیں کمی آئی ہو. آج اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بھی چیزیں کم ہوئی ہیں. وہ اس لیے کہ آدمی جو ہے ہر چیز میں اتنا انفلیشن آ گیا ہے کہ اس کی جو برداشت ہے، اس کی انکم لیول نہیں بڑھا، پرائس لیول ہر چیز کے بڑھ گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اتنا شور و غل، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جس میں میں نہیں ہوں، لیکن شاید جاوید صاحب اس پہ لیکن میں یہی بات کروں گا. بالکل جی، آٹوموٹیو کے حوالے سے آپ نے بات کی. یقینی طور پر ڈالر کے جو نرخ میں فلکچویشن ہوئی اس کا سب سے زیادہ اثر بھی پڑا، جس میں کہ امپورٹ آئٹم زیادہ ملا. جاوید بلوانی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ لڑنے بھیڑنے والے آدمی ہیں
اور میں نے دیکھا ہے ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ اہلکار آپ سے ڈرتے بھی ہیں اور آپ سے تھوڑا جھجکتے بھی ہیں کہ بلوانی صاحب کو جتنی معلومات ہے شاید اتنی معلومات ان کے پاس بھی نہیں ہوگی. زیرو ریٹڈ سب سے بڑا جو ایک رعایت ہے زیرو ریٹڈ جو ختم کیا اس 5 انڈسٹری پہ, تو اس زیرو ریٹ کے خاتمے کے بعد 17% کا جو سیلز ٹیکس عائد کیا گیا اس پہ کوئی نیگوسیشن ہوئی آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم تو اس لیے لڑتے ہیں سرکار سے یا بیوروکریٹ سے کہ ہم اس ملک کا ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ٹریڈ سرپلس کرنے کی سوچ رکھتے ہیں کہ ٹریڈ سرپلس ہو اور فورن ایکسچینج ہی اس ملک کی ضرورت ہے. بالکل. اب یہ زیرو ریٹڈ کی جو آپ نے بات کی, یہ تو زیرو ریٹڈ کیوں کیا گیا تھا اور کیوں ہوا تھا یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ ہمیشہ زیرو ریٹڈ ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں. آپ کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی پرچیزنگ کریں, آپ نے جو ٹیکس بھرا ہے وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو واپس مل جاتا ہے, آپ اس کی انوائس دیں تو مطلب ریفنڈ کو کوئی چکر نہیں ہوتا, اسی وقت ریفنڈ ریفنڈ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں ریفنڈ نہیں دے پاتے تھے. ہمارے ملک میں کیا تھا, ایف بی آر کے اندر. اچھا ہمارے ملک میں جو ہے معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, کتنے ارب تھا ریفنڈ جو ہمارے کرنا ہے؟ میں 45 ارب یا نہیں یہ 450 ارب 450 ارب روپے جو ریفنڈ آپ لوگوں کے جو ہے وہ مطلب وہ سرکار کے پاس ہے. جی. اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا, وہ ہمارے 450 ارب سرکولر ڈیبس میں دے دیا آئی پی پیز کو. اس وقت جب میٹنگ میں تھا, اس میں کھڑے ہو کے وہاں میں نے کہا کہ صاحب یہ 450 ارب آپ نے سرکولر ڈیبس جو بولنے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے تھے اور یہ ہمارے بھی اتنے ہی تھے, تو یہ کون سے والے ان کو آپ دے رہے ہیں؟ اور اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ اس ملک کو کچھ بھی کر لو, یہ آئی پی پیز اس ملک کے ساتھ ایسی لگی ہے کہ دیمک کی طرح اس ملک کو کھا رہی ہے. اور انڈر دا ٹیبل لوگوں نے جو کانٹریکٹ سائن کروا لیے اور جو سورن گارنٹیاں لے لی, چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ, چاہے تحریک اسے نون لیگ گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ, مشرف گورنمنٹ, وہ اس ملک کو ستیہ-ناس ہو رہا ہے. اور آج آپ کیا کہتے ہیں آئی پی پیز کو بند ہونا چاہیے؟ آئی پی پیز نے جو ریٹس دی ہیں, آپ مجھے بتائیں قائد اعظم سولر انرجی 18 سینٹ اور سیم ٹائم میں انڈیا میں سولر انرجی 4 سینٹ 5 سینٹ. آپ مجھے بتائیں ونڈ 14 سینٹ اور آج وہی ونڈ 4.5 سینٹ اور اس میں بھی لوگ کما رہے ہیں. تو یہ سب کس کا ہے؟ عوام کا خون. اور میں تو زیرو ریٹڈ کی بات سے اس پہ آ گیا. اصل پرابلم تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, آپ میڈیا کے لوگ بتاتے ہی نہیں اصل مسئلہ کیا ہے, آپ کے پیسے جہاں کہاں رہے ہیں, آپ کے پیسے کدھر ڈرین ہو رہے ہیں, وہ یہیں ڈرین ہو رہے ہیں. سارا پاکستان کی رقم ساری یہیں چلے جاتی ہے, پھر آپ بوروئنگ کرتے ہو, پھر بوروئنگ کرتے ہو, انہی کو دیتے ہو. اور زیرو ریٹڈ سیکٹر جو ختم کیا ہے نا, یہ گورنمنٹ نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ دیکھو, اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ ساری لیکویڈیٹی پھنس جائے گی. ساری لیکویڈیٹی جب پھنس جائے گی تو ایکسپورٹرز جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گا. پاکستان میں جو ایکسپورٹرز کام کرتا ہے نا, وہ بہت کم پروفٹ آف مارجن میں کرتا ہے. اس کے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز جتنے ہیں وہاں تو کیش سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ. بنگلہ دیش میں 12% کیش سبسڈی ہے, انڈیا میں 10% کیش سبسڈی ہے, چائنا میں 16% کیش سبسڈی ہے. ہمارے ملک میں 1 پیسے کی کیش سبسڈی نہیں ہے. ہمارے اپنے پیسے ہمیں نہیں دیے جاتے. ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ بھئی آپ پہلے ریفنڈ کا سسٹم بناتے, ریفنڈ کا سسٹم بنا کے اس میں آپ ایف بی آر پہ کسی کو کانفیڈنس ہے؟ ایک آدمی مجھے پاکستان کا بتا دیں جو ایف بی آر کے اوپر جس کو کانفیڈنس ہو. نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ اس کی پرفارمنس ایسی رہی ہے. لیکن ایک بات, اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو, لیکن ایک بات ہے, حماد اظہر کا ہم نے گیان پڑھا. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے 200-300 ارب روپے کا جو ہے آپ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہو, لیکن حکومت کو ٹوٹل جو آپ دیتے ہو زیرو ریٹڈ والے کے 8 ارب روپے صرف ٹوٹل ٹیکس دیتے ہو. نہیں, وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایکسپورٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایکسپورٹ پہ تو ہمارا ٹیکس چاہے نقصان کریں چاہے فائدہ کریں, ہماری پروسیڈز آتی ہے اس پہ 1%. لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ جو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں یہ چین اسٹور کی بات. لیکن جاوید برہان صاحب یہ بات تو طے ہے نا کہ زیرو ریٹڈ ہونے کے بعد جی ایس پی پلس ملا آپ کو یورپین کنٹریز سے, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن نہیں ہوئی, بڑی بھی نہیں. صرف یہ فائدہ ہوا کہ کم نہیں ہوئی. بھئی آپ کی انرجی کی کاسٹ آپ نے پورے ارد گرد کی جو کنٹریز ہیں ان سے زیادہ ہے. آپ کی پانی کی کاسٹ,
آپ کی لیبر کی کاسٹ، ہر چیز زیادہ ہے. آپ کیسے کام مطلب کاسٹ آف ڈوئنگ کی وجہ سے یہ ناکام ہوا. ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے اس ملک میں. آپ کی پورٹ کی کاسٹ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ. تو ابھی ہڑتال پہ آپ نہیں، ہماری انڈسٹریاں تو خود ہی بند ہو رہی ہیں. پروسیسنگ ملز والے تو ہڑتال پہ پروسیسنگ مل والے جو ہیں ان کے پاس لوگ کام کرانے نہیں آ رہے. وہ لوکل کا معاملہ ہے، وہ لوکل کی وجہ سے نہیں آ رہے، اس کی وجہ سے ایکسپورٹروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. جی ایکسپورٹر کا کیا حال ہے؟ اتنی انسرٹینٹی ہے، ڈالر کا پتہ نہیں ہے، یوٹیلیٹی کا پتہ نہیں ہے، یوٹیلیٹی کی پرائس کا پتہ نہیں ہے. ہر 3 مہینے میں بڑھائیں گے. ہم تو 6 مہینے کے سودے کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس میں کیسے لیں گے؟ آج فیزیبلٹی آپ بنوانے جائیں کسی کمپنی سے کہ مجھے فیزیبلٹی بنا کے دے، وہ ڈالر کیا گن رہے ہیں؟ 180 روپے کا ڈالر. کتنے کا گن رہے ہیں؟ 180 روپے. 180 روپے کا ڈالر گنتے ہیں جا کسی کمپنی کی فیزیبلٹی بنا. لیکن وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بہرحال یہ بات طے ہے، ہم بات کریں گے کہ انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ کے ذریعے جو ہے وہ تاجر جو اپنے پیسے ملک سے باہر رکھتے ہیں اور ڈالر اور یہ کرتے ہیں. بہت سارے الزامات آپ لوگوں پہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ عناصر ہوں گے آپ میں جو کہ غلط کام کرتے ہوں، لیکن تمام کے تمام تو محب وطن ہے. اس بات کو ہے. رضوان صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں بتائیں. یہ تو خیر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ ایس ایم ایز میں آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ہڑتال کی، اس ہڑتال کو کوئی فائدہ ہوا؟ ہڑتال میں ہم نہیں جانا چاہتے تھے. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں میں آپ کو، ہم نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا 8، 9، 10 کو. جی. پھر ہمیں گورنر صاحب نے بلایا، ہم سے بات کرائی FBR کے چیئرمین سے. انہوں نے کہا ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، آپ کی جو جائز مسائل ہیں 11 نکات ہم نے پیش کیے ان کو. انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ حل کریں. ہم نے اس وقت ان کو پوسٹ پون کر دیا ہڑتال. اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب آئے، FBR کے چیئرمین صاحب سے ہماری ملاقات کی گئی. ہم نے ان کو اپنے 11 نکات بتائے. اس میں سے صرف انہوں نے 2 سے 3 نکات مانے، باقی جو ہے وہ گول مول کر گئے. سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کو بتاؤں میں، ہمارے جو موبائل کا مسئلہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے بے روزگار ہو رہے ہیں، موبائل بند ہو رہے ہیں. یہاں کسٹمر آ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو کبھی منع نہیں کیا کہ ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے. آپ ہم سے ٹیکس لیں، یہ نہیں کریں ہم پہ جو ہے ٹیکس تھوپے نہیں. PTA موبائل لاکھوں کی تعداد میں موبائل بند کر دیے. ایک جب یہ شروع ہوا تقریباً کوئی اکتوبر، پچھلے سال اکتوبر سے PTA نے کہا کہ ہم جو ہے موبائل بند کریں گے. ہماری نیگوشیشن ہوئی، بات ہوئی، لیکن انہوں نے ٹائم دیتے رہے نا. نہیں نیگوشیشن ہوئی، بات آگے بڑھتی رہی. میں آپ کو بتاؤں نا، آگے نیگوشیشن ہوئی، بات ہوئی ہماری. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ 15 جنوری 2019 سے موبائل بند کریں گے. جی ٹھیک ہے، موبائل بند کریں گے، ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد یوز موبائل آتے نہیں تھے، یوز موبائل اسمگلنگ میں آتے تھے. جو بات سچ ہے میں آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو انہوں نے یوز موبائل کی پالیسی، وہ ایک SRO نکالا اپریل یا مئی میں. آپ موبائل بند تو کر رہے ہیں 15 جنوری سے، لیکن کوئی پالیسی نہیں نکالنے کہ کس طرح کاروبار کریں گے. آپ پالیسی نکالیں، آپ اس کی ڈیوٹی کا اسٹرکچر نکالیں. آپ ایک موبائل جو ہے جس کی قیمت ہے 4000 روپے، 10,000 روپے ڈیوٹی لگا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس نے، یہ غریب آدمی جو ایک آدمی 10,000 روپے کا یا 5,000 کا موبائل خریدتا ہے اور وہ 20,000 روپے ڈیوٹی کیسے دے گا؟ آپ نے نظام ہی نہیں بنایا ہوا. ابھی بھی یہی حال ہے. ابھی بھی یہ حال ہے، ابھی بھی یہی حال ہے. اور میں کہتا ہوں بہت لاکھوں موبائل بالکل بند ہو گئے، ڈمپ ہو گئے پورے پاکستان میں. آپ اس کو جو ہے آپ نے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے مدد نکالی. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں نا، جو جینوئن ٹیکس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک موبائل پہ 400 روپے ڈیوٹی لو، نہیں. جو اس کی ویلیویشن کے حساب سے وہ ڈیوٹی لے لیں آپ. ایک اگر اس کی ویلیویشن 10,000 روپے، جو ڈیوٹی اسٹرکچر بنتا ہے ہم سے بیٹھیں بات کریں، ہم دینے کو تیار ہیں. آپ سے بات تو ہوئی ہوگی نا، تو پھر کیا بات؟ نہیں بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اور کرنے میں بہت فرق ہے. آپ کرنا ہے نا آپ کو اسی بات. میں آپ کو بتاؤں اس وقت FBI کے چیئرمین تھے اور گورنر ہاؤس میں، اور مشیر تجارت بھی موجود تھے وہاں. وہ کہنے لگے کہ مشیر تجارت داؤد صاحب تھے، آپ ان کو بلاتے اسی وقت جو ہے آرڈر نکلواتے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کل آرڈر کریں، ہم آپ کو ڈیوٹی دینے کو تیار. سارا جتنا بھی پاکستان میں موبائل پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم سرنڈر کرتے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے نا، کہ وہ جو شناختی کارڈ کی شرط ہے آپ لوگوں کو، دکانداروں کو، کہ 40,000 سے اوپر کی خریداری بھی شناختی کارڈ دینے ہیں، اس پہ بھی آپ لوگوں کو تحفظات ہیں. 50,000 روپے جو ہے انہوں نے ایک رکھی شرط کہ آپ جو بھی اگر الیکٹرانکس یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں، آپ الیکٹرانکس میں نہیں، یہ سب چیزوں میں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ الیکٹرانکس کا نہیں، وہ تو تمام چیزوں میں. 50,000 سے اوپر کوئی بھی اگر چیز بیچے گا تو شناختی کارڈ لے گا. شناختی کارڈ کیوں دے گا کسٹمر؟ پیسے دے رہا ہے وہ آپ کو، پیسے دے کے چیز. آپ صرف چیک یہ کرنا چاہتے ہیں آیا وہ انکم ٹیکس پیئر ہے نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس کو ٹیکس پیئر بنا دو، فکس ٹیکس لگا دو اس پہ. آپ فکس ٹیکس جو ہے آپ شروع تو کریں. ابھی تک آپ بول رہے ہیں فکس ٹیکس پہ دکاندار پہ اور جس سے بھی آپ. اور لیکن
خریدار پہ تو شناختی کارڈ کی شرط تو ختم نہیں ہوگی وہ شریف اگر آپ کو فرسٹ ٹیکس لگا بھی دیں. تو آپ جو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ خریدار دکاندار نہیں ہو سکتا, وہ بھی دکاندار ہو سکتا ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ عوام پہ لے رہے ہیں, ہر چیز ٹیکس دے رہے ہیں نا عوام, یہ ضروری تو نہیں ہے. آپ نے 50,000 روپے کیوں رکھے, کیا مقصد کیا ہے آپ کو؟ آپ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں نا, ہم ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں, آ جائیے, بیٹھیے, بات کریے. ابھی کوئی خاص مطلب کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے آپ کی؟ پروگریس کوئی نہیں ہوئی ہماری. ہم نے ہڑتال جان بوجھ کے نہیں کی, جب ہمارے مطالبات جائز مانے نہیں گئے پھر ہم ہڑتال پہ گئے. تو ہڑتال کامیاب ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں, ہڑتال کراچی میں 70% کامیاب ہوئی. جو آپ نے, آپ کی کیمرے دکھائیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں بولنے کی, آپ کے کیمرے بتائیں گے, جو مین مرکزی مارکیٹ تھی وہ بند تھی, 70% مارکیٹیں بند تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم نے کبھی بھی ٹیکس دینے کو منع کیا. جب پرویز مشرف کا دور تھا, ایک سیس ٹیکس سروے فارم آیا تھا, سروے فارم, جی آپ کو پتا ہوگا, بالکل یاد ہے مجھے سب. پورا پاکستان بند تھا. میرے والد نے 17 دن الیکٹرانکس مارکیٹ کھولی تھی پورے کراچی کی, کاروبار کیا تھا, رضوان عرفان صاحب نے کاروبار کیا تھا اور سیس ٹیکس فارم دیا تھا. چلے رضوان بھائی, میں بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور میرے خیال میں زبیر صاحب بھی کچھ بولنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں, تو رکھیں گے جب اس کو, مزید بات بھی کریں گے ہم آپ سے. لیکن ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اس میں کچھ گرم اور نرم دونوں گفتگو ہوں گی, لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں بلال احسن حاضر ہے, اور وقفے میں جانے سے پہلے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ زبیر حبیب صاحب ہیں, جاوید بلوانی صاحب اور رضوان عرفان صاحب. گفتگو تھوڑی سی ہڑتال پہ بھی اور حکومت کی اکنامک پالیسی پہ بھی گفتگو جاری ہے, اور وقفے میں جانے سے پہلے رضوان عرفان صاحب کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, اور بالکل درست بات ہے کہ آپ نے جو بات کی یہ عوام بھی کہہ رہے ہیں. میں خود روڈ پہ گیا, لوگوں نے کہا کہ جناب کی 10,000 کا موبائل ہے, 70,000 روپے ان کو ٹیکس کے لیے کہا جا رہا ہے, حقیقت میں ناجائز ہے. زبیر بھائی, بات سمپل سا یہ ہے, حکومت کو یہ لائن کس نے دی, کون ہے اس کا مطلب کہ پالیسی میکر؟ دیکھیں, اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. نہیں مطلب کہ آپ کھل کے بات کریں, بالکل, مطلب یہ کہ آپ یہ مت کریں مطلب کہ کسی سے دوستی آ رہی ہے آپ کی سیکورٹی تجارت سے یا کسی سے بھی. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں, تو ان کی شرائط ماننی پڑتی ہے. جی, میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ جب اگر میری کمپنی کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے اور میں جب قرضہ لینے جاتا ہوں تو میں اپنی بات ان سے منواتا ہوں. اگر میری وہ بات نہیں مانتے میں دوسرے بینک میں چلا جاتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں کمپنی کی اگر بیلنس شیٹ اچھی ہو. ہماری بیلنس شیٹ جو تھی نا, جیسے میں نے خود کہا, ہم بڑی کمزور تھی, اس لیے کہ ہم متواتر بوروئنگ کر رہے تھے, اخراجات بڑھا رہے تھے, آمدنی نہیں بڑھ رہی تھی, ظاہر ہے بیلنس شیٹ بڑی کمزور تھی, تو بڑی کمپرومائزنگ پوزیشن تھی. یہ تو شکر ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے ہمیں شروع میں ساتھ دیا, اور اس کی وجہ سے ہماری پوزیشن تھوڑی سی مطلب کہ یہ بات آپ تاجر بھی جان رہے ہیں اچھی طرح کہ حکومت کی پوزیشن بہت نازک ہے, جی, خزانہ خالی ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف اپنی جگہ, نیشنل ایکشن ٹاسک فورس, اس کی تلوار بھی جو نا آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی. اب بات وہ یہ کہ منی لانڈرنگ, یہ جو سخت اقدامات کیے گئے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ منی لانڈرنگ کی سدباب کے لیے یہ ساری چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے, ضرور اس میں ایک عنصر یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس میں یہ جو غیر قانونی چیزیں ہم کرتے ہیں اس کا ایک عنصر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے. تو لیکن حکومت کی جو پالیسی تھی, اکنامک پالیسی تھی, یہ تھی کہ ان کو لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ بڑے پرانے منجھے ہوئے بزنس مین ہیں, اور وہ شروع سے یہ بات کرتے آئے کہ ہم دو کام کریں گے. ہم ایکسپورٹنگ جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ دیں گے, اور جو انڈسٹری ایسی چیزیں بناتی ہیں جو ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں, ان انڈسٹریز کو بھی وہی مرتبہ دیں گے تاکہ کم از کم یہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ملک میں بنے اور امپورٹ نہ ہو. میں ابھی حالیہ ترکی گیا تھا 2-3 دن کے لیے, تو وہاں بھی عید کی چھٹیاں تھیں, تو میں ایک سٹور میں جب گیا تو میں نے صرف 2-3 گھنٹے میں سٹور میں گھومتا رہا, صرف یہ دیکھنے کے لیے. میں نے ایک چیز خریدنی کوئی نہیں تھی, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی فیصد چیزیں جو ہیں وہ ترکی میں بنتی ہیں. تو میں یہ آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 95% چیزیں جو تھیں اس سٹور کے اندر وہ ترکی کی تھی. کیا پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بن سکتی؟
देखिए नहीं जी, पहुंचे? ये और बात बनती है। ये बहुत बड़ी बहस है। जी। लास्ट हुकूमत में इंपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया जी। कि मेरे ख्याल में मार्केट में सेब भी जो था ना, जी। वो तुर्की का और जी। चाइना का चाइना मिलता का था। सेब, जी। जबकि आप एक ज़राई मुल्क हैं, आपके मुल्क में सेब भी होते जी। हैं, तमाम फल होते हैं। जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इंपोर्ट करने का जिम्मेदार भी तो ताजिरी थी ना भाई। जी। तो देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी। बिलाल साहब नहीं, देखिए जी। नेचुरली हमारा ताजिर ट्रेडिंग का शौकीन है, मैन्युफैक्चरिंग का शौकीन नहीं है। ये बात आप तस्लीम कर लें। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बस, ये वजह है, वजह ये। आज आप उसमें मार्केटिंग है, आज ये सरमाया है। लगाएंगे तो आपको उसको 10 साल के बाद आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। लेकिन देखिए हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, हुकूमत का काम होता है रेगुलेट करना। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी कि आप जब कारोबार करेंगे तो कारोबार इस तरह से चलेगा। इंपोर्ट पॉलिसी कौन बनाता है? हुकूमत बनाती है। वो अपना बजट दे के हुकूमत में किन चीज़ों को हमने प्रमोट करना है, उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हुकूमत आपको कंसेशंस देती है। आप देखें, बहुत बड़ी मिसाल है कि सारी इंडस्ट्री कराची में लगती थी और पिछली एक गवर्नमेंट ने चाहा कि हमारा सूबा है बलूचिस्तान का, उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। हालांकि कराची वाले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई और उसकी वजह से क्या हुआ कि सरमाया शिफ्ट हो गया कराची से हब पे। आप सोचे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहां लग गई। तो देखिए हुकूमत के पास ये सारे टूल्स होते हैं कि किस तरह से किन जगहों पे सरमाया लगवाना चाहिए। तो दूसरे मुल्कों में यही होता है कि जो पसमानदा इलाके होते हैं उसमें गवर्नमेंट कंसेशंस देती है ताकि वो लोग वहां जाएं, सरमाया हो और वहां के लोगों को लेकिन यही रोजगार बलूचिस्तान में विंदर का तो जो स्टेट था वो तो नाकाम हो गया। इसी तरह आपके बहुत सारे स्टेट बनाए गए, लेकिन उसमें ताजिरों ने लोन लिए, लोन लेने के बाद खसारा शो किया, बैंकक्रप्ट हुए, खत्म हो गई कहानी। बहुत सारी चीजें थी बिलाल माजी साहब, की। इतना आसान नहीं अगर है। आप ढूंढे तो। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो आदमी सरमाया लगाता है ना, वो जान की सिक्योरिटी होती है और उसके बाद उसके माल की सिक्योरिटी होती है। हब क्योंकि करीब था कराची से, इसलिए लोग रोज की आमद और रफ्त वहां से हो सकती थी। शायद विंदर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वहां जाना कराची वालों के लिए, अमन अमान के हवाले से। जी, शायद वो अपने आप को अनसेफ फील करते थे, हालात भी ऐसे पैदा हो गए थे। तो देखिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो आप समझते हैं कि सबसे बड़ा जो फर्ज होता है। चलिए नूरियाबाद पे आ जाते हैं। नूरियाबाद तो कराची में ही है ना। जी। क्या हशर हुआ उसका? देखिए नूरियाबाद में मैं आपको एक बात बताऊं, क्या असर हुआ? शायद आपके इल्म में नहीं होगा कि मेरी फैमिली जो थी वो सबसे पहला जो फैक्ट्री थी वो हमने वहाँ लगाने की कोशिश की और वो 1983 की बात थी। और मैं एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री कराची, हमने एक फैक्ट्री बैरून मुल्क में ख़रीदी थी, उसको मैं डिसमेंटल करके मैं कराची लाया। और जब मैंने वहाँ के हालात देखे तो मैं खुद परेशान हो गया कि इतनी मेहनत की थी और ना वहाँ पानी था, ना वहाँ बिजली थी और ना वहाँ सिक्योरिटी का कोई आलम था। सबसे बड़ा सिक्योरिटी की जी मसला हाँ, था। आपको मालूम है कि वहाँ जो लोकल्स थे वो फेवर में नहीं थे, फॉर वॉट एवर रीज़न उस ज़माने में फेवर में नहीं थे और हमने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। उसके बावजूद भी हमने बहुत बड़ा सरमाया वहाँ लगाया और हमारी उस वक्त जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन 2 मिलियन गैलन की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त सिर्फ वहाँ जाने की दी तो हम मुतवातिर पैसे लगाते रहे, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आया कि हमें कहीं से पानी मिलेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हुकूमत का काम क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाए। आपको पता है कि मैंने भी इस फील्ड में काफ़ी काम किया है, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे इंडस्ट्रियल पता है। एरिया बनाए और सबसे पहला काम यही होता है कि आप वहाँ ज़मीन सही हो उसको हमवार करें, गैस बिजली पानी प्रोवाइड करें, बाकी चीज़ें जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ब खुद कर लेता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनकी खाम माल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई माजी में, जो हम बाहर से मंगवाते हैं? कॉटन यान की बात है, आपकी कॉटन यान पे मेरे ख्याल में एक अरसे से मैं सुन रहा हूँ कि हमेशा फटा ही रहता है कि इंडिया से मंगाओ, फला जगह से मंगाओ। हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे क्यों नहीं होती है इतनी कपास की फसल, ख़राब क्यों हो जाती? देखिए हमारी कॉटन की क्रॉप्स जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा थी एक ज़माने में, अभी भी है। आज इंडिया की हमारी क्रॉप्स 3 गुना ज़्यादा है इंडिया की। अब हम इतना पीछे रह गए, अब तो बांग्लादेश में भी क्रॉप होनी शुरू हो गई, जी, समझे? तो ये तो हमारी जबकि बांग्लादेश आपसे और इंडिया से लेता था। एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी सही नहीं रही और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में काम नहीं हुआ। जिन्होंने काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स पे काम किया नहीं गया, उसके सीड्स पे काम नहीं किया गया। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी भी क्रॉप हमारी कम है इस बार भी। कितने आप फिर कितना इंपोर्ट करेंगे आप कपास वगैरह? देखिए मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं कि बांग्लादेश में क्रॉप्स नहीं होती थी,
انہوں نے سلائی مشین لگائی اور اتنا بڑا ایکسپورٹ آج $40 ارب تک 40 ارب بالکل صحیح پہنچ کہہ رہے گئے. ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. یہ سب پالیسی میٹرز ہیں. اور جو آپ بول رہے ہیں نا انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہا, انڈسٹریلائزیشن کیوں ہو رہا تھا ہمارے زمانے میں؟ ایوب خان کے زمانے میں کیوں ہوتا تھا؟ ایوب خان کے زمانے میں اتنا انڈسٹریلائزیشن ہوا اس ملک میں, آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا ساری یہ تو دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کیوں ہو میں رہا نہیں ہوا. تھا؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا آپ کی یوٹیلیٹی پورے ریجن میں سب سے سستی تھی. سستی سبسیڈائز نہیں تھی, آپ بناتے ہی سستی تھے. سب ہائیڈل بجلی تھی, سمجھے, نیچرل گیس تھا. آپ نے اس وقت پالیسی بنائی گئی کہ جتنا گیس ہے یہ انڈسٹریل کنزمپشن میں یوز ہوگا, اور دنیا کے ایکسپرٹس نے مشورے دیے. اس زمانے کے آرٹیکلز آئے کہ یہ ڈومیسٹک میں آپ یوز نہیں کرو گے, اور ڈومیسٹک میں یوز کرو گے آپ کی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. وہی ہوا. ایک گورنمنٹ آئی, اس نے اپنے پولیٹیکل مائلیج بڑھانے کے لیے ڈومیسٹک میں ڈال دیا. ہم چھوٹے تھے, LPG کے سلنڈر آتے تھے ہمارے گھر پہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھے, وہ سب ختم ہوئے. تو آج بھی میرے خیال میں کہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ یہی پالیسی ہے سب کہ جگہ ڈومیسٹک میں جو ہے انہوں نے سعودی عربیہ میں گیس کا استعمال کیا انڈسٹریز میں زیادہ کیا. آپ 700 ارب کتنے ارب روپے کا تو UFG آپ کا لگتا ہے, لینڈ لاسز, لائن لاسز لگتا ہے. تو اس کی تو مگر انڈسٹریلائزیشن دیکھو, پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے, اس حساب سے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہی ہونا چاہیے. نہیں بالکل ہونی چاہیے, ہونا چاہیے, تاکہ وہ مگر بےروزگاری ہوگا کیسے؟ لیکن سی پیک اتنی مہنگی بجلی میں انڈسٹریلائزیشن ہوگا. کہتے ہیں سی پیک اس کو کور کر دے گا. نہیں, سی پیک کیا کور کرے گا؟ آپ کوئی بھی آ جائے, یا مہنگی بجلی ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا, مہنگا گیس ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی دنیا کی طاقت آ جائے. چائنا کی جیت کیا ہے؟ جیسے زبیر بھائی نے بات کی نا, چائنا میں انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں نا تو بولتے ہیں زمین فری, بجلی فری 5 سال کے لیے, ٹیکس فری, آپ لگاؤ یہاں. کیا بولتے ہیں؟ بجلی گیس سب فری, زمین فری. ابھی مجھے اس کا بتا دیے سیلز ٹیکس کا کیا صورتحال ہوئی؟ کچھ نیگوسیشن ہوئی 17%؟ کچھ بھی نہیں ہوا. سنا میں نے 7.5% پہ راضی تھے. نہیں, یہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں. کبھی 4% بولتے ہیں, کبھی 2% بولتے تو ہیں. آپ لوگ 7.5% پہ راضی ہو؟ ہم تو بولتے ہیں کہ بھئی آپ کو ریٹیل سے لینا ہے, آپ ایکسپورٹرز کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ آپ ریٹیل میں ٹیکس ریٹ بڑھاؤ. آپ مجھے بتائیں شناختی کارڈ کتنے سال سے اس ملک میں بن رہا ہے؟ ایک عرصہ ہو گیا. پورے پاکستان کے لوگوں کے بن گئے شناختی کارڈ؟ میرے خیال میں نہیں بنے. 40 سال میں 45 سال میں یہ ملک میں شناختی کارڈ نہیں بنا سکے, یہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لائیں گے؟ بھئی آپ کی ول ہونی چاہیے, ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. یہ جو آج شبر زیدی کہہ رہا ہے کہ انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن بغیر NTN کے نہیں دینا چاہیے, یہ ہم کتنے سالوں سے کہتے ہیں. بلکہ شبر زیدی اس دن چیمبر میں تھے, آپ تھے جب یہ بنے, اس وقت میں نے یہ بات کہی, انہوں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج یہ کر رہے ہیں. یہی طریقہ ہے, صحیح طریقہ یہی ہے. ٹیکس کی پرسنٹیج کم سے کم ہونی چاہیے. ٹیکس دینے والا خوشی سے ٹیکس دے. کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں ملک میں غریب لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, جو ٹیکس جن سے نہیں لینا چاہیے ان سے ٹیکس. اچھا, انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے یہاں زیادہ ہے, جس میں کہ غریب کی بات ہے, موچی بھی جو ہے وہ موبائل ٹیلی فون میں اگر وہ لوڈ بڑھواتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے. نہیں, اور کئی چیزوں میں بہت ساری چیزیں, بجلی کا بل ہے, یہ ہے, گیس کا بل ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم پانی جو منرل واٹر پی رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, اور ساری چیزیں دے رہے ہیں. بالکل درست بات ہے. گورنمنٹ کے جو کام ہے نا, دیکھیں گورنمنٹ کو یوٹیلیٹی سستی ہونی چاہیے, مگر سستی کیسے ہونی چاہیے جس میں گورنمنٹ کو نقصان نہ ہو, انڈر دا ٹیبل ڈیلنگ نہیں ہوئی ہو. IPP سے جو ڈیلنگیں ہوئی ہیں, جو ساورن گارنٹیاں دی گئی ہیں, غلط کام ہوئے, اس کی سزا بھگت رہے ہم. سستی یوٹیلیٹی تھی ہمارے ملک میں, انڈسٹریلائزیشن ہوا. آپ کے یہاں بہترین سستا ٹرانسپورٹ تھا, آج لیبر بیچارہ بسوں کی چھت پہ آتا ہے, ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. کوئی ٹرانسپورٹ کا خیر اس کا ٹرانسپورٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کا تعلق ان کی اپنی پالیسیز سے, گورنمنٹ کی رانگ پالیسی, لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگی, ارے کراچی میں لوگ سائڈ نہیں جا پاتے تھے انڈسٹریل ایریا میں. آپ مجھے بتائیں CPLC جو انڈسٹریلائز, سب انڈسٹریز کے لوگ بیچارے محنت کر رہے ہیں, فی سبیل اللہ محنت کر رہے ہیں, اور کتنا کام کر رہے ہیں. جو یہاں کی سیکورٹی جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ ان سے ہیلپ لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہاں پر میں ایک بتا دوں کہ CPLC کے حوالے سے کہ CPLC کو بھی سٹی پولیس لائسنس کمیٹی جو بنی ہے وہ بھی تاجروں کی مواد سے بنی ہے. تو تاجر ٹیکس بھی دے, اپنا کاروبار بھی چلائے, اور گورنمنٹ کی معاونت کے لیے ان کو معاونت کے لیے جو بھی خرچے ہوتے ہیں, ایکسپینسز ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی جیب سے کرے. بہرحال یہ بڑی مطلب کہ ایک افسوسناک مقام ہے یہ. رضوان صاحب, SMEs یہ معاملات اگر حل نہیں ہوئے تو آپ مزید ہڑتال کریں گے؟ یہ جو انہوں نے جو یہ ٹیکس کا نظام ہے یہ اگست تک پوسٹ پون کر دیا انہوں نے, 1 اگست تک. تو 1 اگست میں رہ کیا گیا, 14-15 دن رہے. 1 اگست یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہڑتال ہوں گی.
پھر ہڑتال وہ ہوگی. ہڑتال جو ہوگی ہاں. وہ اس کی مدت جو ہے بڑھ سکتی ہے. لیکن ابھی نقصان ٹائم تو آپ کا ہی ہے. دیکھیں نقصان ہم کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے, نقصان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے نا. بالکل صحیح ہے. ہم سے جو ہے مذاکرات کریں, ہم نہیں چاہتے رضوان عرفان صاحب دیکھیے, آپ تو ایک دکان کے اونر ہیں یا کمپنی کے اونر ہیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن جو ڈیلی ویجز پہ جو مزدور ہوتا ہے وہ بیچارہ تو پس جائے گا. نہیں, ڈیلی ویجز سے بالکل پسے گا. ابھی تو ہم ہم ہڑتال کر رہے ہیں, ہم تو روزانہ کاروبار پر, ہمارے یہاں جس کی دو دکان تھی, 3 دکان تھی, ایک دکان رہ گئی, 2 دکانیں بند ہو گئی. وہاں وہ جو لوگ بے روزگار ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایک دکان پہ جو 2 آدمی کام کرتے یا 3 آدمی کرتے تھے, وہ بھی تو بے روزگار ہو رہے نا. ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو بھی یہ آپ ڈیلی ویجز کی بات کرتے ہیں, بالکل ہم بالکل صحیح کہتے ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے یہ جو ہے ڈیلی ویجز کو جو ہے پریشانی ہو. مطلب کہ آپ کے جو اپنے ورکرز ہیں اس میں بھی چھاٹیاں شروع ہو وہ بھی گئی. چھاٹی ہوگی, دکانیں بند ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ اب جو ہے خرچہ کم کریں اور آپ کیا کہتے ہیں جو ہے آمدنی بڑھائیں, اخراجات کم کریں. اخراجات کم ہوں گے جب مہنگائی کم ہوگی. آمدنی کب جب بڑھے گی؟ جب کاروبار ہوگا. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو کس طرح چلے گا ملک, کس طرح کاروبار کر سکیں گے ہم لوگ؟ آپ یہ تو سوچیں نا. آپ نے ہم پہ 1.5% ٹرن اوور ٹیکس لگا دیا الیکٹرانکس پہ. ایک فریج اور ایک واشنگ مشین 1,000-1,500 روپے ہم کماتے ہیں اس پہ. دنیا میں نظام ہے کہ ٹرن اوور پہ ٹیکس نہیں ہوتا, آمدنی پہ ٹیکس ہوتا ہے. ہمارا پروفٹ مارجن 1,000-1,500 روپے ہے, آپ اس پہ ٹیکس لگائیں نا. آپ ٹرن اوور پہ کیوں ٹیکس لگاتے ہیں؟ اسی لیے لوگ جو ہے نا صحیح آمدنی بتاتے نہیں ہے, صحیح ٹرن اوور بتاتے نہیں ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ عدم تحفظ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے. آپ جو میں بتانا چاہتا ہوں, یہاں کوئی بھی ٹیکس دینے کو منع نہیں کرتا. یہاں کراچی 70% ریونیو دیتا ہے اور دینے کو تیار ہے. آپ بیٹھے نا, آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بات بتائیں کہ حکومت کی معاشی سے پالیسی آپ خوش ہیں؟ میرا اپنا ساتھی رہے گا معاشی پالیسی کے اس لیے کہ میں کاروبار تو نہیں کر رہا, لیکن بہت ساری چیزوں میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں رائز کر رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جو 1 روپے کی آتی تھی 5 روپے کی آ رہی ہے, فرق تو ایک عام آدمی میں پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے, یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو ماضی میں بھی حکمرانوں میں ہوتی ہوگی نا. ایسے نہیں, ایسی کوئی پالیسی نہیں. پالیسی جب بنتی ہے عوام جو دیکھیے فکس ٹیکس, دیکھیں پالیسی جب بنتی ہے تو ہم پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے نا. جی جی, ہم کو بلایا جاتا ہے, ہم سے مشورہ لیا جاتا ہے, بولے یہ ہم کر رہے ہیں, آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ رکیے گا یہاں پہ. مجھے یاد اچھی طرح کہ یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں, میرے خیال پہ جتنے بھی ایسوسیشنز دیکھیں, چیمبر کامرس دیکھیں, فیڈریشن دیکھیں, وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ پریس بلا کے کھانا کھلاتے ہیں, ان کے حق میں کھڑے ہو کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی پالیسی پہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں بھائی. ان کو بلا کے کوئی شیلڈ دے رہا ہے, کوئی ان کو گولڈ میڈل پہ لا رہا ہے, ان کی تعریفیں کر رہا ہے. میں ایسا کوئی نہیں جو چھوٹے تاجروں کا آج تک تو کوئی پوچھا. آج عمران خان کو سب گالیاں بک رہے ہیں, سب برا بھلا کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ بیفور الیکشن تمام لوگوں نے بلایا, اور اسد عمر سے اچھا کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے, اور عمران خان سے اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر ہاں دوں. نہیں, اور دیکھو انہوں نے ان کی ویب سائٹ پہ ایک ٹیکسٹائل پالیسی ابھی تک ہے, تحریک انصاف. آپ اس ٹیکسٹائل پالیسی کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو آپ پڑھ لیں. یہ بیفور الیکشن والی بات ہے, ابھی تک ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھ لیں. اور جو انہوں نے بجٹ میں اناؤنس کیا ہے اور وہ ٹیکسٹائل پالیسی میں جو باتیں لکھی ہیں, جاوید بلاری صاحب, ایک خالی گھر میں جب آپ گھستے ہیں تو اس سے پہلے پتا خالی گھر ہے, لیکن جب خالی گھر میں گھستے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رینوویٹ کرنا ہے, یہ رینوویٹ کرنا ہے. اس کی دونوں کی پالیسی الگ ہوتی ہے, ایک پکچر الگ ہوتی ہے. ویب سائٹ سے تو ہٹا دیں. لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے رضوان عرفان, یہ بات طے ہے کہ آپ لوگ بلا کے ان کو اتنی زیادہ, مطلب یہ کہ اس وقت کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوتا, ساری تعریفی کلمات ہو رہے ہوتے ہیں, شیلڈ ہے, گولڈ میڈل ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو پھر آپ لوگ کا مسائل حل کیوں نہیں ہوتا؟ میں بتاؤں پالیسی جو بھی ابھی جو پالیسی آئی ہے نا, وہ IMF کی پالیسی ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا کچھ نہیں کر پا رہے. میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے نا اس پہ انیشیٹو لینا ہوگا. آپ کو اپنے عوام کی بات سننی ہوگی, اور آپ کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بات سننی ہوگی. جب یہ مسئلہ حل ہوگا, آپ کو IMF کی بات نہیں سنوگی. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے, IMF کی بات نہیں سنیں گے بھائی, تو آپ کو لون کہاں سے ملے گا؟ نہیں, اس سے زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. اس سے پوٹینشیل اتنا ہے ہمارے لوگوں کے پاس, کاروباری لوگ, آپ بٹھائیں, ان سے زیادہ آپ کو پیسے دیں گے. طریقہ آپ کو صرف جو ہے نا کانفیڈنس دینا. تو یار آپ طریقہ کیوں نہیں بتاتے, آپ کیوں نہیں اکٹھا کر کے دیتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ابھی جو آپ چلے آپ سجیشن تو بتا دیں, ٹی وی پہ آج کے کیسے اکٹھا ہوگا. ایک بات بتائیں مجھے, کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے؟ اچھا خاصا ہوا ڈی ویلیو, کتنا 25%؟ 25 سے زیادہ ہی ہوا ہے. ہاں 30% تو ان کا ٹیکس کا ریونیو بڑھ جائے گا کسٹم سے. ٹھیک ہے. آئل کا بل کتنا پرسنٹ ہے آپ کا ٹوٹل امپورٹ کا؟ تقریباً 30% ہے, 30 to 50. وہ 30% میں 30% تو ریونیو یہیں سے بڑھ جائے گا. کہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھے,
یہ یوں تو ان کے کئی ریونیو بڑھیں گے جو یہ ڈی ویلیو کی وجہ سے، مگر ٹیکس نیٹ کو براڈننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سجیشن ہے 5 سال کے اندر اس ملک میں اتنے ٹیکس دینے والے ہو سکتے ہیں، مگر اس کا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے. آپ کب سے کاروبار کر رہے ہیں؟ مجھے 35 سال ہو گئے. 35 سال ہو گئے. 35 سال میں 35 حکمران آئے ہوں گے. 35 حکمران تو نہیں ہے، کم ہے. کم آئے ہوں گے. نہیں 3 سال کے ٹینور رکھے نا آپ اس کو، تو کم سے کم 10 تو آگے ہوں گے. 10 آئے ہوں گے، نہیں 8 آئے ہوں گے. تو یہ جو آپ ابھی بیٹھ کے بتا رہے ہیں، تو یہ باتیں تو آپ یقینی طور پر حکومتی اہلکاروں کو، ان کے ذمہ داران کو بھی بتاتے ہوں گے، تو وہ کیوں نہیں سنتے آپ کی بات؟ مال بنانے والا ہے نا آج تک. کک بیک. یہ پہلا حکمران صحیح آیا ہے مجھے لگتا ہے، مگر اس کے ارد گرد کے لوگ صحیح نہیں لگ رہے. چلے آپ کیا کہیں گے زبیر بھائی کہ کیوں نہیں آپ لوگ یہ سجیشن دیتے ہو، وہ کیوں نہیں مانتے یہ ساری باتیں؟ دیکھیے میرا جو ذاتی خیال وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نیت پہ کوئی کسی کو نہیں، فیئر آدمی ہے. کوئی شک شبہ نہیں ہے. ان کو سب لوگوں نے ووٹ اسی اس پہ دیے کہ بہت سنبھل کے بول رہے ہیں آپ. جی ہاں، وہ ایماندار آدمی ہے اور محب وطن ہے. سب سے بڑی بات کوئی شک نہیں، سب سے بڑی بات محب کوئی وطن شک ہے. نہیں، کوئی شک انہوں نے کہیں نہیں جانا ہے، انہوں نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے. کوئی شک نہیں. اچھا، اور کوئی ان کے پاس اپنی ایگزٹ پالیسی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے پچھلے جو اچھا، کاروبار بھی نہیں ہے ان کا، کوئی مفادات بھی نہیں ہے ان کے. تو جب ان کو حکومت ملی تو شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات کتنے خراب ہیں. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس سچویشن میں آئے تو شاید ان کی جو ٹیم تھی اس کو بھی تجربہ نہیں تھا کہ ان حالات سے کس طرح سے اس بات سے تو بالکل میں متفق ہوں کہ ان کو تجربہ نہیں تھا. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حکومت کی کس طرح چلائی جاتی ہے اور حکومت کی اپنے جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، ان کے پاس خزانہ خالی ہے یا کیا نہیں ہے. بہت شکریہ سر تینوں مہمانوں کا کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور آج کے پروگرام پہ آپ نے ڈسکس کیا. ناظرین، پروگرام در حقیقت میں آج ہم نے مہمانوں کی جو گفتگو سنی، اس پہ مجھے مزید کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ تمام کے تمام تاجروں کے تحفظات جو ہیں وہ عوام تک اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت تک پہنچے. پروگرام کیسا لگا ہمیں بتائیے گا. بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.